बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टॉकरा। मैं हूं बिलाल मुबशर। पाकिस्तान के जो हालात हैं सबके सामने हैं। पाकिस्तान एक ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है जहां पर कदम ब कदम पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तानी अवाम को सोच समझ कर कदम रखना पड़ रहा है। महंगाई का दौरा है। सैलाब की आमद की वजह से पाकिस्तान की मईशत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की अवाम भी बैठ गई है। हालात इस कदर कशीदा हो चुके हैं कि कोई भी सियासी पार्टी इस वक्त खुश नज़र नहीं आ रही। कोई महंगाई की वजह से तंग है, कोई दूसरी पार्टी को देकर उनके हालात की वजह से तंग है, और भी बेशुमार मसाइल मेरे शहर सांगनेल के हवाले से भी हैं जो आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एक बार फिर मेरे शहर सांगनेल के एक ऐसे सहाफ़ी जिनका नाम ही काफ़ी है। बेशुमार सहाफ़ियों के उस्ताद भी हैं और ख़ुद भी एक अच्छे उस्ताद के शागिर्द हैं, हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब। आइए उनसे बात करते हैं और प्रोग्राम के हवाले से और ख़ास तौर पर जो हालात हाज़िर है उसके हवाले से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया साहब, आपने वक़्त दिया ताकि हम हालात हाज़िरा के हवाले से बात कर सकें। सबसे पहले पाकिस्तान की जो हालात चल रही हैं ओवरऑल आप कैसे बयान करेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के इस वक्त हालात जो हैं बड़े दिगरगूं हैं। जो अवाम है वो पूरी तरह पिस चुकी है महंगाई की वजह से। तो तमाम पार्टियां इक़्तिदार एंजॉय कर रही हैं, अवाम की किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। तो मेरा ख़्याल है इनको इस बारे सोचना चाहिए। सही है। सैलाब की आमद के बाद जहाँ पर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू किया और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की कि वो मदद करें, चाहे वो अपने हमसाये मुल्क हों, चाहे बाहर से यूरोप हो, अमेरिका हो या कोई और मुल्क हो, हर किसी ने मदद करने की कोशिश की। आप चूँकि सहाफ़ी हैं, आपकी ख़बर, आपकी नज़र हर उस गली नुक्कड़ पर होती है जहाँ पर आम शहरी, आम आवाम की नज़र नहीं होती। शहर सांगनेल से किस किस ने इस्लाम मुतासरीन के लिए मदद फ़राहम की है? जी बिलाल मुबशर साहब, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बहुत मैं समझता हूँ मौके मुनासिबत से आपको करना भी चाहिए था। सबसे पहले तो मैं अपनी कम्यूनिटी के लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनमें नदीम अख्तर भट्ट साहब सरफ़ुरस्त हैं। इसके अलावा नदीम मुग़ल साहब हैं और उनके अलावा ज़ुल्फ़िकार संधू साहब हैं, हमारी कम्यूनिटी के लोग हैं, सहाफ़ी कम्यूनिटी के लोग हैं। इसके अलावा मदीना वेलफेयर ने बहुत अच्छा काम किया है सांगनेल में। फिर इसके अलावा जो मेरे बढ़ चढ़ कर मैं देखता हूँ जिन्होंने बड़ा सैलाब ज़दगान के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया है, उनकी डोर टू डोर जाकर उनकी वहाँ पर खिदमत की है, राशन दिया है, खाना दिया है, माली इमदाद की है, नकदी दी है, जिसमें जनाब तहरीक लब्बैक है। इसके अलावा अंजुमन मिलादी मुस्तफ़ा है, ह्यूमन गाइड सांगनेल समाजी तंजीम है। इसके अलावा अंजुमन ताजरा सांगनेल बहुत बड़ा वर्क किया है। बहुत कसीर तादाद में राशन भी इकट्ठा हुआ है और मेरा ख्याल लाखों रुपए इकट्ठे हुए हैं। इसमें मैं सारी इन लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने गरीब की आवाज़ बने हैं, दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझा है, क्योंकि यही मुसलमान की शान है। जी जी, कि किसी के दुख को अपना दुख समझना चाहिए। जी मैं समझता हूँ कि मेरे सांगनेल के शहर वाले जब भी कभी ऐसा मौका आता है तो वो किसी से पीछे नहीं रहते। इनका भी नाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ पूरे ज़िला ननकाना से ये नंबर 1 में है। और आप इसका एनालिसिस भी कर सकते हैं कि जितनी फंड्स, जितनी अमदाद मेरे शहर सांगनेल से इकट्ठी हुई है पूरे ज़िले ननकाना से नहीं होगी। मैं ये बात बड़े दावे से कहता हूँ। अहमद ग़ारी साहब जैसे पढ़े लिखे लोग भी हमने देखा कि वो फ़ंड इकट्ठा करने के लिए हाथ में बॉक्स लेकर घूम रहे थे, और ये बड़ी अच्छी बात है कि पढ़े लिखे लोग भी और सहाफ़ी भी आगे आ रहे हैं। और भी जो अदारे थे, तालीमी अदारे थे, उन्होंने भी फ़ंड इकट्ठे किए। हर किसी का अगर नाम लेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिनको हम सिर्फ सियासी जमात समझ रहे थे, हमने ना सिर्फ सांगनेल में बल्कि पूरी पाकिस्तान में हमने देखा। हाफ़िज़ सैयद रिज़वी साहब के हवाले से बात करें तो क्या कहेंगे कि क्या वो सियासी कैंपेन कर रहे हैं या दिल से मदद कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि साद रिजवी साहब की जो टीम है वो सबसे पहले पहुँची है सैलाब मुतासरीन के लिए। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। हम दूसरों की मिसाल नहीं देते, अपने शहर की मिसाल ही दे देते हैं। देखें जितने मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ तहरीक लब्बैक का काफ़िला ट्रकों के साथ रवाना हुआ है, मेरा शायद किसी और तंजीम का नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि इसको फ़ौक़ियत हासिल है। शफीकुर रहमान वंगड़ साहब हैं, मुफ्ती इज़हार क़यूम साहब हैं, उनके दूसरे साथी हैं दीगर, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में गए हैं। बड़ा अच्छा सेटअप था उनका ले जाने का। इसी तरह ज़ाहिर है वो उनका ये फील्ड है, जी जी, वो लोगों की खिदमत करते रहते हैं, उनका तरीक़ाकार अच्छा था। मैं समझता हूँ कि उन लोगों को पसंद आया, हमें पसंद आया
کہ ان کا طریقہ بہت اچھا تھا ڈسٹریبیوٹ کرنے کا. صحیح. مقصد ہی صرف فنڈ اکٹھا کرنے کا نہیں ہوتا, وہاں جا کے لوگوں تک پہنچانا بہت بڑا کارنامہ ہے. وہ انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنے فرض کو سر انجام دیا. صحیح ہے. عمران خان صاحب نے ٹیلی تھون کی بہت بڑی کثیر تعداد میں رقم انہوں نے اکٹھی کی, پہلی بار پھر دوسری بار, مطلب بات کروڑوں میں چلی گئی. کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ خان صاحب یہ واقعی یہ پیسے اکٹھے کر پائے ہیں؟ اگر کر پائے ہیں تو کیا وہ واقعی وہ لگائیں گے یا سیاسی کمپین کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ایک سچے اور اچھے لیڈر ہیں, ایسا نہیں ہوگا. ان کے اوپر الزامات تو بہت سارے ہیں, مگر میں ان کے لیول کی بات کروں کہ مجھے بنتی نہیں ہے. ہم ایک چھوٹے لیول کے لوگ ہیں, وہ ایک بڑا اس وقت ملک پاکستان کی ایک سلیبریٹی ہے, ساری دنیا میں ان کو جانا جاتا ہے, ہیرو ہیں وہ ہمارے. تو میرا خیال ہے کہ وہ فنڈ جو ہے نا, انہوں نے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں خان صاحب نے, ان کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. صحیح ہے. انہوں نے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں. میرا خیال ہے بڑی ایمانداری کے ساتھ وہاں لوگوں کو آج ہی میں نے یہ خبر پڑھی ہے, ثانیہ نشتر صاحب نے ایک بڑا اچھا پلان ترتیب دیا ہے, جو ان کی وفاقی وزیر تھی صاحب کا, احساس پروگرام کی جو تھی, روح رواں تھی, ہیڈ تھی ان کی. انہوں نے کہا کہ میں گھر گھر جا کر وہاں کی جن لوگوں کے میں دیکھوں کہ کن کے مکان گرے ہیں سیلاب کی وجہ سے, مسمار ہوئے ہیں, کن تک فنڈ نہیں پہنچا, میں اس بندے کی ذاتی طور پر جا کے تصویر لوں گی, فنگر پرنٹ لوں گی, فوٹو کاپی لوں گی, اس کا فون نمبر لوں گی, اور اس کے اکاؤنٹ میں جب پیسے منتقل کروں گی تو اسی کے اکاؤنٹ میں ہوں گے, اس کا اپنا ہی اکاؤنٹ ہوگا. کوئی 2 نمبری والا چکر نہیں ہے, کوئی بندہ راستے میں اس کے پیسے کھانے کی کوشش نہیں کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ثانیہ نشتر صاحبہ کا جو بہت اچھا پلان ہے, اور میری سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی یہ مخلصانہ عوام کی خدمت کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے. صحیح ہے. بلاول بھٹو صاحب نے بھی کمپین کی, انہوں نے بھی 1 ارب سے زیادہ رقم اکٹھی کر لی, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بلاول بھٹو صاحب نے کر تو لی ہے, مگر جو سندھ کے حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں ٹی وی پہ, سوشل میڈیا پہ, مجھے نہیں رہا. آج بھی ایک بندہ, بزرگ بندہ, قرآن ہاتھ میں اٹھا کر بار بار دہائی دے رہا تھا کہ خدا کے لیے میرے خیمے میں آئیں, آ کے چیک کریں, میرے بچے بھوکے ہیں, وہاں پر ہمیں کھانا دیں, ہمیں کھانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے. عرصہ دراز سے ان کی یہ حکومت ہے سندھ پر, ان کو اس بات پر فوکس کرنا چاہیے. حکومت تو شہباز شریف صاحب کی بھی پنجاب میں رہی ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارا پنجاب سب سے زیادہ ڈوبا ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ ابھی تو وزیر اعظم بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تمام حکومتوں کی یہ اہلی ہے. دوسری بات, جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بڑے ایکسپرٹس جانے جاتے ہیں لوگوں کی نظر میں, اپنے آپ کو ایکسپرٹ بھی سمجھتے ہیں. اگر ان کو پتہ تھا کہ سیلاب اتنا ہیوی آ رہا ہے, الرٹ جاری ہوا ہے, سب سے پہلے یہ کام ان کو پہلے کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ پہلے کر لینا چاہیے تھا. اتنی تباہی ہوئی ہے, اتنے درجے پہ تباہی ہوئی ہے. میرا خیال ہے میری یہ پوری زندگی میں 40 ایئرز کے درمیان میرا خیال اس طرح کی کبھی تباہی نہیں ہوئی جس طرح کی تباہی ہوئی ہے. پاکستان بہت بڑی تباہی ہے. کوئی ایکسپرٹیز مجھے ان کی نظر نہیں آئی. آپ سمجھتے ہیں کہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے فلاپ رہی ہے اس معاملے میں؟ جی بری طرح فلاپ میں, غریب بھوکا مر رہا ہے, بری طرح فلاپ جا رہی ہے. لیکن یہ دیکھیں میرے سانگلہ ہلکے شہر جو ہے, نارکلی بازار جتنے بھی ہیں, شاپنگ مال, جہاں جہاں بھی آپ جائیں وہاں لوگ, ہمارے تاجر کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہاں کرکٹ کھیل رہے ہیں. کیا کریں؟ بجلی کی قیمتیں ڈبل کر دی گئی ہیں, گیس آ نہیں رہی میرے شہر میں. اس کے علاوہ دیکھ لیں وہ کاروبار کا کوئی حال ہی نہیں ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ٹھپ ہو کر رہے گی ہر چیز. پتہ نہیں کب انہوں نے ایکسپرٹیز دکھانی اپنی. لیکن ماہر ہیں, ان کے پاس ٹیم ہے, ارسطو بھی ہیں ان کے پاس ہیں, لوہے کے چنے کے ڈائلاگ سے مشہور شخصیات ان کے پاس ہیں, رانا ثناء اللہ ان کے پاس ہے جو ماہر ہیں کسی کو پکڑنے دکڑنے میں. پھر ایسا کیوں ہوا ہے کہ انہوں نے عوام کو مشکل سے نہیں نکالا؟ یہ تو کرسی کے چکر میں ہے, سارا کرسی کا چکر ہے. دیکھیں کے پی میں بھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, ادھر بھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, پنجاب میں بھی, سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے, وفاق میں پھر نون لیگ کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی کوئی بات کرتا نظر نہیں آ رہا. پہلے ہم کہتے تھے کہ مخلوط حکومت ہمیشہ بلوچستان میں ہی بنتی تھی, کہ وہاں پر ساری پارٹیز مل کر حکومت بناتی تھی. ابھی پورے پاکستان میں مخلوط حکومت ہے. کیا یہ حکومت اور چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ دیکھیں ہمارا جو ملک ہے نا, ہمارے ووٹوں سے کوئی بھی نہیں یہاں الیکٹ ہو کے نہیں آتا. یہ سچی بات ہے. یہ بڑی گہری اور میں کہتا ہوں کہ بڑی سخت بات میں کرنے لگا ہوں. فیصلے جو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہیں ہمارے ملک کی. اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ ہمارے ملک کا جو آرمی چیف. کوئی بھی دنیا کا ملک دکھا دیں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے.
یار میں سمجھتا ہوں کہ جلا وطنی کاٹنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے ہمارے ملک کو بہت اچھا رن کیا ہے، بڑا اچھا چلا رہے تھے، ملک ایک ٹریک پہ چل گیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کون سے ٹریک پہ چلا تھا؟ اس کی گروتھ ریٹ آپ چیک کر لیں، گروتھ ریٹ آگے جا رہا تھا. بزنس کمیونٹی کے لوگ جتنے بھی تاجر برادری کے لوگ ہیں آج بھی میاں نواز شریف کو یاد کر رہے ہیں. اگر ہم مشرف سے کمپیئر کریں تو ہم زرداری کے دور میں ذلیل ہوئے. اگر دیکھیں اس زرداری میں دور کوئی سے شک نہیں ہے کہ بات فوج نے کریں بہت ساری تو قربانیاں نواز دی شریف کے ہیں، دور میں ہم ذلیل ضرب ہوئے. عزم کیا ہے، رد الفساد کیا ہے، دہشت گردی کے خلاف نبرد دماغ ہوئے ہیں، بڑا انہوں نے ورک کیا ہے. ہمارے بہت سارے آرمی کے نوجوان شہید ہوئے ہیں، شہادتیں دی ہیں. یہ اب سوشل میڈیا میں بہت بڑا اس بات کا شور ہے کہ ہمارے ملک کو اسٹیبلشمنٹ چلنے نہیں دے رہی. اسٹیبلشمنٹ باجوہ صاحب کی بات کریں تو خان صاحب ان کے خلاف تھے. ابھی خان صاحب نے بھی ان کی حمایت میں پھر بات کر دی کہ ان کو اور ایکسٹینشن دی جائے. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں خان صاحب کا جو بیانیہ تھا جلسے کرنے کا وہ تو بہت ہائی لائٹ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جلسے ان کے بہت بڑے ہو رہے ہیں. تو اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں عدالتوں میں جو چل رہا ہے فارغ فنڈنگ کیس کا، الیکشن کمیشن نے بھی ان کو طلب کیا ہوا ہے. میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو آگے آنے دیا جائے گا. عمران خان صاحب اگر آگے نہیں آتے تو کون آگے آئے گا؟ ظاہر ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے، یا نواز شریف صاحب تو ناہر ہو چکے ہیں، وہ تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے. شہباز شریف صاحب ہوں گے. شہباز شریف صاحب اگر ہم موجودہ دور کی بات کریں تو سب سے زیادہ فلاپ ترین وزیر اعظم ہیں. تھوڑی دیر پہلے آپ نے ہی کہا، تو پھر کون؟ پھر ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے، کوئی تو ہوگا نا. تو پھر عمران خان کو کیوں نہیں موقع دیا جا رہا ایک بار پھر؟ اور میں سمجھتا ہوں عمران خان ایک ایماندار آدمی ہے، اس کو موقع ملنا چاہیے. آپ تھوڑے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا. جب آپ کہہ رہے ہیں یہ میں آگے نہیں آنے دیا جائے گا، ہمارے ووٹ سے کوئی آگے نہیں آتا، یہی میں کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں اگر ووٹوں سے آیا تو عمران خان 2/3 اکثریت سے جیت جائیں گے. صحیح ہے. اگر کسی قسم کی مداخلت نہ ہوئی نا، عمران خان 2/3 اکثریت سے جیت جائیں گے. ای وی ایم مشین جب آئی تھی تو پر امید تھی عوام بھی کہ اب ووٹنگ جو ہوگی الیکٹرانک کے ذریعے ہوگی، ہم تھم کی تھرو ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے ہر تھم کے ساتھ ایک ووٹ میچ ہو کرے گا. پھر زیادہ تھم لگائیں گے تو آٹومیٹک مشین سینکرونائز کر لے گی کہ یہاں پر فیک ہوا ہے، یہاں پر یہ معاملات ہیں. گورنمنٹ نے جو ہماری نئی گورنمنٹ ہے یعنی کہ پی ٹی آئی میں آتے ہی سب سے پہلے اس کو ختم کیا. اگر ہم آصف صاحب کی بات کر لیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو لانے کا مقصد ہی 2/3 اکثریت تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام ان کو 2/3 اکثریت سے آگے لا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ای وی ایم مشین کا بھی کوئی ایشو نہیں تھا. اوورسیز پاکستانیوں کا جو حق مارا گیا ووٹ نہ کاسٹ کرنے کا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. دیکھیں میدان ساجتا ہے، کھیلتے ہیں کھلاڑی میدان میں آتے ہیں، جو جیتا ہے وہی آگے آتا ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے. جیسے ہمیں جو جیت کے آئے ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. صحیح ٹھیک ہے. بہت شکریہ. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آ کر ہم اپنے شہر سانگلہ ہل اپنے حلقے کی بات کریں گے. طارق باجوہ، برجیز طاہر، میاں جاسن بٹی اور پھر آپ کی اور میرے پسندیدہ فرزند سانگلہ ہل ملک اعظم کی بھی باتیں ہوں گی چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حالات حاضرہ کے حوالے سے، سیلاب متاثرین کے حوالے سے، کس نے کتنی مدد کی. خان صاحب، بلاول بھٹو، شہباز شریف اور بھی کچھ تلخ باتیں ہوئیں. اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو یا ہمارے عوامی مسائل کی بات ہو، عوامی مسائل کی بات ہو، ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کھل کر بات کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب حافظ عبدالرحمان صاحب. ان سے گفتگو ہو جاری و ساری ہے. اب صاحب بریک سے پہلے بات ہم کر رہے تھے ملک کی سطح پر. اگر ہم بات کریں ہم اپنے شہر سانگلہ ہل کی، تو جہاں پر سیلاب متاثرین کے حوالے سے باتیں چل رہی تھیں تو ہر دوسری تیسری پوسٹ ہم دیکھ رہے تھے طارق باجوہ صاحب کے حوالے سے کہ وہ پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں، پی ٹی آئی سے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں. پی ٹی آئی والے کوئی ایکسیپٹ کر رہا تھا، کوئی نہیں کر رہا تھا. بالآخر ہم نے ان کی تصویریں دیکھ ہی لیں، خان صاحب کے ساتھ پگڑی بھی دیکھ لی ہم نے، باقاعدہ اعلان بھی کر دیا. ریلی کے بعد بات میں ہم کریں گے. طارق باجوہ کے تحریک انصاف میں آنے کے بعد تحریک انصاف کو کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا ہے؟ طارق محمود باجوہ صاحب بہت اچھے ورکر ہیں، بڑا اچھا رول پلے کیا ہے. پہلے 10 سال میں انہوں نے ایم پی رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی. میرا خیال ہے کہ وہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہے. ہمارے ادھر علاقہ میں، ہمارے ایریا میں دھڑے کی سیاست چلتی ہے، ہر گاؤں میں ان کا دھڑا ہے، ووٹ بینک ہے ان کا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اب صاحب اگر ہم اپنے شہر کو دیکھیں، بے شمار ہمارے شہر کے مسائل ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں سیوریج کی. چودھری برجیز طاہر صاحب کو جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے
87 की मेरी पैदाइश है, 89 से वो ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट में हैं। एक टेन्योर सिर्फ ऐसा है जब काफ लीग में मियाँ शमीम हैदर जीते थे। ऐसा क्यों है कि मेरे शहर के जो बेसिक मसाइल हैं, जिसमें सीवरेज है, पानी है, सड़कें हैं, वो ताहाल अपनी असली हालत में नहीं जिस पे उनको होना चाहिए? इसकी वजह क्या है? देखिए, अगर आप बरजीश ताहर के हवाले से बात कर रहे हैं तो उन्होंने सांगल में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम किया है तो बरजीश ताहर साहब ने किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स आज हमें वो भी बता दें प्लीज़। मुस्लिम लीग नून ने किया है। देखिए, ऐसे ही किसी के बारे में प्रोपेगेंडा करना, ऐसे क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना अच्छी बात नहीं है, मैं समझता हूँ। जैसे आप पिछले दिनों में देख लें, अंडरपास, आज तक किसी के अंडरपास ने बात नहीं की, किसी बंदे ने, किसी स्टेक होल्डर ने, किसी सियासतदान ने बात नहीं की। जब बरजीश ताहर ने बात की है तो सिवाय तनकीद के और कुछ नहीं किया। हमारी अपनी भी शहरी होने के नाते से कोई ना कोई जिम्मेदारियाँ होती हैं। रज़ाबाद का पानी ले लें, चूर सिक्का का पानी ले लें, मॉडल टाउन का सारा पानी ले लें, वो सारा उसके अंदर जा रहा है। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है शहरी होने के नाते से। कूड़ा उठाना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, ये बरजीश ताहर का काम नहीं है। वफाक का बंदा है, वफाक का MNA है वो। ये उसका काम नहीं है कि ये बल्दिया से पानी निकालता फिरे अंडरपास से। अगर उसने कुछ कोशिश की है तो उसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए था। अप्रिशिएट हम उसको क्यों करें? क्योंकि हम तो अपोजिशन में हैं। दूसरी बात आपने कहा, लोग जितने भी ऊपर आते हैं लीडरों को तनकीद की जाती है। लीडर का काम है, MNA का काम है। MNA वो यहाँ से हवा से उठ के चले गए, हमारे वोटों से ही आगे गए हैं। 70,000 प्लस उन्होंने वोट लिए हैं तो इसी हल्के से लिए हैं। अगर मॉडल टाउन है तो उनका अपना इलाका है। अगर रज़ाबाद की बात कर रहे हैं, उनका अपना इलाका है। यहीं से गुजर कर वो फिर आगे जाते हैं, यहीं से गुजर कर उनको वोट मिलते हैं। तो रज़ाबाद का अगर पानी का मसला है तो किसने हल करना है, वो हमें बंदा बता दें। देखिए, ये इलेक्टेड लोग हैं, ये बरजीश ताहर साहब हैं जो मिसाल है, उसके बाद हमारे MP साहब हैं मियाँ जासन भट्टी साहब, उन लोगों ने करना है। तो फिर हम तो अंडरपास की जब आप बात कर रहे हैं, देखिए ये मियाँ शमीम हैदर साहब का मंसूबा था। उन्होंने इसकी ना को बाकायदा तौर पे ना को प्लानिंग है, ना को डिज़ाइनिंग है। जिस तरीके से वो बनाया गया है, मेरा ख्याल वैसे बनना ही नहीं चाहिए था। बना के उसको अल्लाह के रहम करम पे छोड़ दिया गया है। आप देख लें, पाकिस्तान भर में जितने भी अंडरपास बने हैं रेलवे की हदूद में या रेलवे अंडरपास बने हैं, उसका बाकायदा तौर जो लुक आफ्टर का सेटअप है वो सारा बल्दिया के अंडर होता है। वो बल्दिया का काम होता है, तो उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। उसकी वजह आपको मालूम ही है ना कि उस वक्त चीमा साहब थे, गोगा चीमा साहब, उन्होंने तहसील नाज़म, उन्होंने चार्ज लिया नहीं। बल्दिया ने, चूँकि उनकी कंट्रोल में थी, और जो ऊपर वाली हुकूमत थी मियाँ शमीम हैदर, वो उनको चार्ज दिया ही नहीं। देखिए, इनकी अपनी सियासतदानों के ज़ाती क्लैश की वजह से हमारे शहर का नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरी बात, आपने पहला जो मेरे ऊपर सवाल किया है कि अरसा दराज से जो बरजीश ताहर साहब यहाँ के MNA हैं, देखें, कोई छोटा सा मंसूबा लाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं उनका कोई तर्जमान नहीं हूँ। आपको जहाँ पर अगर बिजली मैसर है, लोड शेडिंग कम हो रही है, लाहौर डिफेंस के लेवल की है, तो इसमें बरजीश ताहर का एक बड़ा पॉजिटिव रोल है। 132 kV का आपको मैं थोड़ा सा इसके हवाले से बताऊँ आपको। अगर इसी के हवाले से अंजुमन ताजरा की पूरी वीडियोस मौजूद है, जहाँ पर इनका बरजीश ताहर साहब का सिर्फ इतना सा हाथ है कि जब लाइन वहाँ से नहीं आ रही तो उन्होंने चंद गाँव वालों को मनाया था कि आप यहाँ पे लाने दें। बाकी सारा काम तो अब अंजुमन ताजरा ने किया है। देखिए, अंजुमन ताजरा तो अपने लिए एक दफ्तर नहीं बना सकी, कंप्लेंट ऑफिस नहीं बना सकी। वो पिछले दिनों की बात है, वो गए हैं चौधरी साहब के पास, उन्होंने कहा कि हमें कंप्लेंट ऑफिस बना के दें। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुई गैस का आपके हल्के, पूरे हल्के में मनसूबा, हर गांव में गैस चल रही है। जैसे मेरा गांव बैग एरिया में गांव है, वहाँ पर गैस चल रही है, सुई गैस चल रही है। इसके अलावा टैप्टा कॉलेज हैं, वोकेशनल कॉलेज है, खवातीन डिग्री कॉलेज है, THQ की बिल्डिंग है। ये सारे बरजीश ताहर के मनसूबे हैं, को माने या ना माने। रोड का मसला है इसमें। जी जी, उनके मियां नवाज शरीफ साहब ने इधर आके ऐलान किया है इंटरचेंज रोड का। ये सारे मंसूबे आपने देखें, गस्ट बुक चेक कर लें, जितने भी एनुअल मंसूबे होते हैं ADP के, वो बुक आप चेक कर सकते हैं सालाना मंसूबों में। ये बरजीश ताहर साहब के सारे मंसूबे हैं, ये एक छोटा काम नहीं है। ये मंसूबे हो गए। मेरा सवाल था, मेरे शहर की नालियाँ, मेरे शहर की गलियाँ, मेरे शहर की सीवरेज का निज़ाम, मेरे शहर का पानी का मसला, उनके हवाले से कौन जिम्मेदार है? मैं चाहता हूँ कि उस शख्स का हमें नाम पता चल जाए ताकि बात आगे लेके चले। पूरे का पूरा मैं समझता हूँ हमारे जितने भी सियासतदान हैं, इनके पास सिर्फ अपनी कुर्सी के हवस के लिए सारे ये जंग लड़ रहे हैं। जितने भी मेरे शहर के सियासतदान हैं, आज तक किसी सियासतदान ने मेरे शहरियों की बात नहीं की। हमने सांगला के सहाफ़ियों ने बशमूल मैंने हमेशा
اپنے شہر کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک سیاستدانوں کو میں کہوں کلوزسٹ رہا ہوں، باجوہ صاحب کا بھی اور برجیش طاہر صاحب کا بھی، میاں جاز صاحب، ملک اعظم صاحب، جتنے بھی سیاستدان ہیں ہمارے کلوز ہیں، ان کو میں نے ایک نقشہ دیا ہے، ایک پلان دیا ہے کہ آپ شہر کو اس طرح بنائیں گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا شہر کا۔ ابھی بھی جو ہمارے ایم پی اے صاحب تھے میاں جاز حسین بھٹی صاحب، آپ پوچھ سکتے ہیں، ان سے انٹرویو کر سکتے ہیں، میں نے ان کو باقاعدہ ایک پلان دیا ہے کہ شہر کو کیسے خوبصورت بنانا ہے۔ ہمارے سیوریج کا نظام جو بری طرح فلاب ہو چکا ہے، اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ ہم نے نشاندہی کی اس کی، اور اس کی باقاعدہ طور پر اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ سے آپ کو بتائیں گے، اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بن چکی ہے، وہ 5-6 ارب کا منصوبہ ہے۔ شہر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیرے ہیں۔ دوسری بات آپ کر لیں، شہر ہمارا جب میونسپل کا ادارہ ہے، وہاں کلاس 4 سے لے کر اوپر تک کرپشن ہی کرپشن ہے۔ دیکھیں آپ چند دن پہلے ادھر اسٹیڈیم میں سرکل لگی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا، سرکس کا ایک پروگرام چل رہا تھا، اکثر انہوں لوگوں نے پیسے دیے ہیں نا، ہمارا وہ اسٹیڈیم یوز کیا ہے، پیسے دیے ہیں، وہ سارے خردبور ہیں، اس کا کوئی پلان نہیں ہے، اس کا کوئی رسید نہیں ہے، کوئی سلپ نہیں ہے کسی کے پاس۔ کون لوٹ رہا ہے میرے شہر کو؟ یہ بلدیہ کے لوگ لوٹ رہے ہیں۔ یا 17 کے قریب جو سینٹری ورکر ہیں، جٹ برادری سے ہیں، مسلمان کمیونٹی سے لوگ ہیں، ان کو کس نے نکالنا ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جو بھی میرا سب سیاستدانوں سے سوال ہے، جو بھی آپ اقتدار میں آتے ہو، پاکستان تحریک انصاف سے ہو، انڈیپینڈنٹ ہو یا مسلم لیگ نون سے ہو، آ جا کے 3 ہی جماعتیں ہیں ہمارے ادھر، ان سب سیاستدانوں کو اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے ووٹوں کو دیکھنا چاہیے۔ میرے شہر کا بیڑا گھڑک ہو گیا۔ دیکھیں آپ سانگلہ سے جس مرضی طرف سے آپ انٹر ہوتے ہیں، بدبو کے جو بلے ہیں وہ آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ فیصل آباد روڈ مین ہے، دیکھیں جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بلیر روڈ پہ یہی صورتحال ہے۔ اس کے آج میں صبح جب اپنے بچوں کو چھوڑنے اسکول جا رہا تھا، دیکھا ہے وہ جو برجیش طاہر کے ڈیرے کے بیک سائڈ پہ جو 2 اسکول ہیں، میرا اپوزٹ 2 اسکول ہیں، دونوں کی دیواروں کے ساتھ کوڑے کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ صبح صبح بچے بدبو کے ذہن خراب ہو جاتا ہے، کیا پڑھنا ان لوگوں نے؟ اور ہماری یہاں کی جو ہے انتظامیہ، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، ان کو پتہ نہیں ہے۔ جب بات کرتے ہیں میونسپل کمیٹی میں پیسے نہیں ہیں، یار پیسے کیسے ہوں گے جب آپ کا کلاس 4 کا بندہ کسی سے پروفیشنل ٹیکس کے نام پہ پرچی لے گا، وہ اپنی جیب میں ڈال لے گا، سرکس والوں سے پیسے لے گا، اپنی جیب میں ڈال لے گا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سوچنا ہوگا جناب اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ ایل کو اور سی او سانگلہ ایل کو، یہ بات زبان زد عام ہے۔ ہمارا THQ ہے، وہاں پر میڈیسن نہیں ہے، وہاں من پسندی ساری ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا سسٹم چل رہا ہے۔ جب نون لیگ کی حکومت آتی ہے، وہ اپنے بندوں کو پروموٹ کرتی ہیں۔ انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لوگوں کا نقصان کتنا ہو رہا ہے۔ میڈیسن مل رہی ہے، آپ نے تو یہ دیکھنا، ہمیں ہمارے بچوں کو میڈیسن وہاں مل رہی ہے، کتنے ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس، سرجن ہے، الٹراساؤنڈ مشین ہے۔ ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں۔ میرا شہر جو ہے ان سیاستدانوں کی نااہلیوں کی وجہ سے یہ گندگی کا منظر پیش کر رہا ہے، تفن بدبو اٹھ رہی ہے، میرے شہر کے سیاستدانوں کی نااہلی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کون ایک شخص کون ذمہ دار ہے؟ کس کا ایک کا نام لیں گے آپ؟ کوئی تو ایک ہوگا نا کہ فلاں، جس طرح کہ کو ترقی کی بات کر رہے ہیں تو شہر ہمارے سانگلہ میں تو برجیش طاہر صاحب سارے منصوبے لے کر آئے ہیں، آگے جا کے وہ ایکسپریس وے بھی وہ لے کر آ رہے ہیں، پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس بھی جسے ہم چند دن پہلے اعلان کیا وہ بھی لے کر آ رہے ہیں۔ اور جس طرح کے جو پروجیکٹ جن کی بات کی جا رہی ہے، اگر برجیش طاہر صاحب لانا چاہیں یا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ لا بھی سکتے ہیں، یہ ماضی گواہ ہے، اس بات پہ تو ہم سب اتفاق کرتے ہیں۔ نفرت، محبت، پیار، تنقید سب ایک طرف، لیکن وہ لا سکتے ہیں، اتنی قابلیت رکھتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن جو بیسک مسائل ہیں، جس طرح آپ نے بڑی محبت کا اور جذبات کا اظہار کیا، میں دیکھ رہا تھا کہ اپنے صفائی کے حوالے سے جو بچوں کی جو فیلنگز ہیں وہ آپ نے ایکسپریس کی، بڑی اچھی بات ہے۔ تو ہم کس کو ذمہ دار کہیں؟ کوئی ایک شخص تو ذمہ دار ہوگا، CO، AC، یہ کسی نہ کسی تو انڈر ہوں گے نا۔ تو انڈر ظاہر سی بات ہے ہمارے حلقے کے MNA کے انڈر رہتے ہیں، تو کون پوچھے گا ان کو اگر MNA صاحب نہیں پوچھ رہے تو؟ دیکھیں یہ MP MNA کے کام ہوتا ہے، ان کو پوچھیں، ان کو چیک کریں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں، ان کو پوچھنا چاہیے۔ میرا خیال برجیش طاہر صاحب ہیں، میاں جاز حسین بھٹی صاحب ہیں، آج کل تو میرا خیال میں نہیں، کنفرم ہی ہے پنجاب میں ان کی حکومت نہیں ہے۔ جیسے ہی ان کی حکومت آئی ہے 2-3 ماہ کے لیے، انہوں نے اچھا ورک کیا ہے میرے خیال میں۔ نو ڈاؤٹ، میں اس پہ پروگرام کر چکا ہوں بلک ماجد صاحب کی، کیونکہ میں نے ذاتی طور پہ صبح اٹھ کے نماز فجر کے بعد بہت سارے روٹس کا، بہت ساری ایریاز کا وزٹ کیا ہے، اور اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ سے اس حوالے سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد ہم اس سانگلہ کی
صفائی ستھرائی کے حوالے سے ایک بڑا پلان دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے شہر کو ذرا خوبصورت بنانے میں اپنا پازیٹیو رول ادا کریں۔ صحیح۔ اور میں نے اپنے شہر کے جتنے بھی پارک ہیں ان کی بھی نشاندہی کی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چلڈرن پارک ہے زہرا نواز اسپتال کے سامنے سے، وہاں میں دیکھا ہوں صبح ٹائم میں روزانہ کی بنیاد پر دیکھتا ہوں کہ جو بوڑھی عمر کی خواتین ہیں، اولڈ عمر کی خواتین ہیں، وہ وہاں پر باہر بیٹھی ہوتی ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کو اندر جانے کا موقع ملنا چاہیے، وہاں آپ سیر و تفریح کریں، جو مرضی کریں، موقع ملنے چاہیے اس طرح کے۔ بالکل ایسے ہی ہے جی۔ یہ تو تھے مسائل، تھوڑا سا ہم آتے ہیں سیاست کی طرف، چونکہ وہ بھی ضروری ہے۔ میاں جاسن بھٹی صاحب کافی متحرک ہوئے جب ان کی حکومت آئی۔ آج کل پھر سوشل میڈیا پر کافی اچھا اکاؤنٹ ان کا ایکٹیو ہے اور تصاویر اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ ان کا ایک دعویٰ سامنے آیا کہ 25 کو لگ پتہ جائے گا، مطلب ہم پھر حکومت میں واپس آ رہے ہیں۔ اس والے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو جی وقت ہی بجائے گا یا میاں جاسن بھٹی صاحب بتا سکتے ہیں، میں تو کوئی سیاستدان نہیں ہوں۔ میں تو صرف اب میاں جاسن بھٹی کو یہی پیغام دوں گا آپ کے چینل کی وساطت سے کہ جس طرح آپ نے پہلے لوگوں کی تنقید برداشت کی ہے، مخالفین کی بھی، اپنے شہریوں کی بھی، کہ آپ نے کلاس 4 کے لوگوں کے تبادلے کروائے ہیں، اس میں ریالٹی کو لوگ نہ جانتے ہوئے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ میاں صاحب نے جو کام کیا ہے واقعی وہ اپریشیٹ کے حقدار ہیں۔ وہ لوگ کام ہی نہیں کرتے ادھر بلدیہ میں، اب ذمہ داری نہیں ہے ان کی کوئی کسی قسم کی۔ 2-3 ماہ کے لیے میاں جاسن بھٹی صاحب آئے ہیں، شہر کا نظام تھوڑا سا صفائی کا بہتر ہوا تھا، انہوں نے لوگوں کو کھینچا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اگر ان کو موقع ملتا ہے تو یہ اس سے مزید بہتر کام کریں گے۔ صحیح۔ آج کل ملک اعظم صاحب بھی ایوری سیٹرڈے نائٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریس میٹنگ کرتے ہیں، میڈیا موجود ہوتا ہے جس میں آپ بھی موجود ہوتے ہیں، اور آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ سننے کے لیے اکثر، اور ملک کاشف صاحب کے سوالات سننے کے لیے اکثر میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے پروگرام کو سنوں، لائیو چل رہا ہو یا نارمل ہو۔ تو کیا چل رہا ہے ملک اعظم صاحب کے ذہن میں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں آگے؟ ملک اعظم صاحب جی بڑے پر امید ہیں کہ اس دفعہ وہ پی پی 131 کا ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پہلے کی طرح ان کا جو باڈی ان کی لینگویج ہے، ان کا سٹائل ہے، وہ نہیں رہا، اب چونکہ وہ میچور ہو چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں لوگوں کی اپنی پسند اور ناپسند ہوتی ہے، وہ شریف النفس انسان ہیں اور کاروباری طبقے سے ان کا تعلق ہے۔ شہر کی انہوں نے بہت ساری خدمات کی ہیں، دیکھیں انہوں نے عدالتوں کا قیام ان کی وجہ سے ہے، تحصیل اگر بنی ہے تو ان کی وجہ سے ہے، بہت سارے ایسے کارنامے، اگر عدالتوں کے اندر فرنیچر ہے تو ملک اعظم کی وجہ سے ہے، بہت سارے ایسے کام کیے ہیں انہوں نے، ناظم ہونے کے ناطے سے وہ کام کیے ہیں کہ میرا خیال انہیں اپنے حصے کی انہوں نے شمع جلائی ہے۔ تو یوتھ جو ہے آج کل ان کو بہت لائک کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ پہلے ان کا کسی گاؤں میں دڑا نہیں تھا، کیونکہ میرا بڑا فوکس ہے مختلف دہات پہ، صحافی ہونے کے ناطے سے میرا ویسے بھی لنکس ہے۔ پورے 131 میں دیکھتا ہوں کہ ہر دیہات میں ان کے کوئی 8-10 ووٹر جو ہیں یوتھ کے بندے ہیں ان کے پاس آتے ہیں، اور وہ بلا تفریق کام بھی کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جیت نہیں سکتا، ان کے ہاتھ میں لکیر نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ان کو ٹکٹ مل گیا تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑا زبردست سلیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ صحیح ہے۔ یوتھ ونگ کی بات کی آپ نے، انصاف یوتھ ونگ نے چند دن پہلے، جن میں 2 بڑے نام میاں عظیم سرور اور ملک فیضان کا نام لوں گا، یہ پہلے ان کے ہی ساتھی تھے، پھر انہوں نے ہی ان کے خلاف لکھنا بولنا شروع کر دیا اور انصاف یوتھ ونگ میں چلے گئے۔ پھر ملک اعظم صاحب نے ایک عشائیہ رکھا انصاف یوتھ ونگ کے ہی اعزاز میں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ دعویٰ کر رہے تھے انصاف یوتھ ونگ کے کہ ہمارا کسی بھی شخص کے یا کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارا صرف ووٹ عمران خان ہے، ہم عمران خان کے سپاہی ہیں، ان کا جھکاؤ ہم نے دیکھا جب باجوہ صاحب اور یہ جو دوسری 2 ریلیاں نکلی ہیں، ان کا زیادہ لوگوں کا جھکاؤ ملک اعظم کے ساتھ چلا گیا۔ ایسا کیوں ہے کہ ملک اعظم صاحب کا فوکس یوتھ پر زیادہ ہو گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں عظیم سرور صاحب کا ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہوگا، مجھے ان کے اندر کی بات کا کوئی نہیں پتہ۔ ملک فیضان صاحب ہیں، ان کے کوآرڈینیٹر تھے پہلے، آج کل بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، میں نے 2-3 دفعہ دیکھا ہے، آج کل بھی ان کے ساتھ ہی تھے، سیٹرڈے کو میں نے دیکھا ان کے ساتھ ہی تھے، ادھر ہی ہوتے ہیں وہ، ان کے لیے ہی کام کر رہے ہیں۔ تو یوتھ جو ہے زیادہ تر جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ ملک اعظم صاحب کے ساتھ ہی ہے۔ کوئی خاص وجہ کوئی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک اعظم صاحب نے 12-13 سال اپنی پارٹی کی خدمت کی، وہ نظریاتی ورکر ہے عمران خان کا، جس کا رائٹ بنتا ہے۔ نظریاتی تو خیر وہ تو 3-4 پارٹیاں گھوم چکے ہیں، دیکھیے وہ الیکٹڈ ہو کے کسی پارٹی میں نہیں گئے، آج تک وہ جیتے نہیں ہیں، نہ وہ ایم پی اے بنے ہیں،
اگر وہ الیکٹڈ ہو کے کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زیادتی کی ہے پارٹی کے ساتھ. ابھی تک وہ الیکٹ ہی نہیں ہوئے. جب وہ الیکٹ ہوں گے, جیتیں گے, پھر کوئی پارٹی اگر جاتی ہیں کسی پارٹی میں تو پھر تو ظاہر ہے ہم ان کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اگر پارٹی ان کو ٹکٹ نہیں دے گی تو کیا وہ الیکشن لڑیں گے؟ اگر پارٹی ان کو ٹکٹ نہیں دیتی تو میرا خیال وہ ٹکٹ ہولڈر کو سپورٹ کریں گے. ماضی میں 2013 کی بات کریں, سجاد رنداوا کو ٹکٹ ملی, انہوں نے اس کے مخالف طارق سعید گمن کو سپورٹ کی. 2018 میں طارق سعید گمن کو ٹکٹ ملی تو انہوں نے طارق سعید گمن کے عین وقت پر, اگر ان کے دونوں کے انٹرویوز موجود ہیں کہ جب طارق سعید گمن صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے ہرانے میں سب سے بڑا ہاتھ ملک اعظم کا ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملک اعظم پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کو سپورٹ کریں گے؟ یہ دیکھیں یہ وقت بدلتا رہتا ہے, بندہ وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہوتا ہے. بندہ مومن کی نشانی ایک سراغ سے دوسری بار نہیں ڈنگا جاتا. ہمارا حلقہ پاکستان تحریک انصاف پی پی 131 میں 2 بار ملک اعظم سے ڈنگ کھا چکی ہے. دیکھیں اگر سجاد رنداوا صاحب نے ان کو معاف کر دیا ہے, طارق سعید گمن صاحب نے اپنی ان کو معاف کر دیا ہے, تو میں تو کوئی نہیں ہوتا کہ ان کو نہ ایسے کہہ سکوں. آج کل آپ نے دیکھا ہے جو حالیہ ریلی نکلی ہے ان میں سب لوگ اکٹھے ہی تھے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. طارق سعید گمن اور ان جو صورتحال پارٹی میں اس وقت نظر آ رہی ہے نا, میرا خیال جس بندے کو بھی ٹکٹ ملے گا تمام سٹیک ہولڈر اس کو سپورٹ کریں گے. جو ان کے اندر کا بیانیہ ہے, میں اندر کی بات بتا رہا ہوں, کیونکہ میاں عاطف صاحب سے میری بات ہوئی ہے اور ساجد صاحب کا بھی میں نے موقف سنا ہے. بندیشہ صاحب آئے تھے ادھر, وہ بھی امیدوار ہیں پی پی 132 میں. اس کے علاوہ جناب ملک اعظم صاحب ہیں. طارق سعید گمن صاحب سے میرے تقریباً ہر روز ملاقات ہوتی ہے گمن صاحب سے. وہ بالکل پر امید ہیں کہ جو بھی پارٹی جس کو بھی نامینیٹ کرے گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے. صحیح ہے. آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے شہریوں کو, سانگلل کے باسیوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ صرف اور صرف میونسپل کمیٹی کی ہی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنا ہے. آپ لوگ بھی اپنے پر ذرا غور کریں. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گلی محلوں کو صاف کریں. ویسے بھی سنت طریقہ ہے, سنت ہے جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہاں صاف ستھرا ماحول ہونا چاہیے. اور اپنے شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمیشہ پازیٹیو اور تعمیری سوچ کو سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. ناظرین اسی پیغام کے ساتھ کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے اور ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے ہمیں صفائی کا خود خیال رکھنا ہوگا. اگر ہم خود کی صفائی کریں گے, اپنے گھر کی صفائی کریں گے, اپنے گلی محلے کی صفائی کریں گے تو یقینی طور پر ایک دن ہمارا شہر صاف ستھرا ہو جائے گا. ملیں گے پھر کسی نئے روز نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت. پاکستان زندہ باد.